भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा फिर फ्लॉप। मौलाना फजलुर रहमान गिरफ्तार होकर हीरो बनना चाहते हैं, सेनेटर शिबली फराज का इल्जाम। JUIF के आज़ादी मार्च के खिलाफ हुकूमत ने इक़दामात शुरू कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में JUIF के कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। क्या हुकूमत और रहबर कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे? पूछेंगे JUIF के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद से, रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब से, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब से। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च मुल्क के सियासी उफक पर छाया हुआ है। आप बाहर भी जाएं, जिससे भी सवाल करें, वो पूछता यही है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान वाकई इस्लामाबाद आ जाएंगे, और फिर अगर वो आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। हर शख्स यही सवाल कर रहा है। JUIF ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का इख्तियार रहबर कमेटी को दे दिया है। हुकूमत और JUIF के दरमियान मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके, लेकिन JUIF के कारकुनान की गिरफ्तारी और इलाक़ी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला ज़रूर शुरू हो गया है। हुकूमत ने मार्च से निपटने के लिए इक़दामात भी शुरू कर दिए हैं। वज़ारत दाखिला ने JUIF की जो ज़ेली तंजीम है, उसका नाम है अंसारुल इस्लाम, उसको कल अदम करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि मार्च से आईन और कानून ताबिक निपटा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार करके उनकी अहमियत नहीं बढ़ाना चाहते, वरना ये ऑप्शन मौजूद है। लेट्स वॉच द सेनेटर। चाहिए कि वो ये भी सोचें कि अगर उनका धरना नाकाम हो गया, जो कि मुझे लगता है कि होगा, तो उनकी सियासी साख के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और वो मेरा ख्याल है इस चीज़ को वो फैक्टर नहीं कर रहे हैं कि अगर ये कामयाब ना हुए तो उनकी तकरीबन सियासत ख़त्म हो जाएगी। देखिए, मौलाना साहब की तो ये कोशिश है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हम उनको गिरफ्तार करके उनको इतनी अहमियत नहीं देना चाहते हैं, और वो चाहते यही हैं कि वो गिरफ्तार हों तो हीरो बन जाएं। ऐसा नहीं होने वाला। हुकूमत की जानिब से मौलाना की आज़ादी मार्च को जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश कहा जा रहा है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने इल्जाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मार्च के पीछे हैं और मौलाना फजलुर रहमान के जरिए जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने खबरदार किया है कि नेशनल एक्शन प्लान अब एक्शन में आ चुका है। लेट्स वॉच शेख रशीद। सिपा सलार, कमर जावेद बाजवा और इमरान खान एक ही जमहूरी गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसको डीरेल करने की फजलुर रहमान साहब के हाथों ये नाकाम कोशिश करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूं कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम इन एक्शन है। हुकूमत और JUIF के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कितने हैं, इस पर हर जानिब से अंदाजे लगाए जा रहे हैं। शेख रशीद अहमद का दावा यह है कि 21 से 26 तारीख के दरमियान मामलात बेहतर होने की उम्मीद है, वरना हालात मजीद खराबी की तरफ ही जाएंगे। लेट्स वॉच इट वंस अगेन। कि मामलात 21 से 26 में बेहतर रुख इख्तियार करेंगे, और अगर ये बेहतर रुख इख्तियार नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ एंड आसफ जरदारी कंपनी को होगा। हर चीज धुंधली है, मुमकिन है धरना हो ही ना हो, मुमकिन का लफ्ज यूज कर रहा हूं, और एक फेस सेविंग का रास्ता निकल आए। So, I'll start with you, हाफिज हुसैन अहमद साहब। शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम में आने का। अभी तक ये लग रहा है हुकूमत को कि शायद हो ही ना धरना, शायद के साथ। आपको क्या लग रहा है कि बस अब मुसम्मम इरादा है ये कि तब्दीली आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया अगर वाकई इनको वो शायद को भी हटा दें, तो अगर उनको इतना यकीन है कि हमारे पास अफराद नहीं है या हम एहतजाज नहीं कर सकेंगे, या जिस तरह हमारे शेख रशीद साहब सुबह शाम एक नई बात कर लेते हैं, तो फिर इतनी परेशानी क्यों लाहक है इन्हें। एक तरफ से वो कहते हैं कि जनाब हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को गिरफ़्तार
کر کے ہیرو نہیں بنانا چاہتے. مولانا فضل الرحمان کا قد کاٹ ان کی گرفتاری کے مرہون منت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ جس دن سے ہم نے آزادی مارچ کے حوالے سے اپنی سرگرمیاں شروع کی، تاریخ دینے سے پہلے ہی مولانا الرحمان صاحب اور دیگر سیاسی قائدین کا گراف آپ دیکھیں گے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. لیکن بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے جو احتجاجی آزادی مارچ ہے اس کے پیچھے نواز شریف ہے، اس کے پیچھے آصف زرداری ہے. ذرا یہ بھی تو بتا دیں کہ آپ کو حافظ صاحب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سپورٹ تو ہے. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں جی، ہم نے اس سے انکار نہیں کیا، وہ تو علی اعلان ہماری سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں تحریک انصاف کے کہ آپ کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ ہم تو نہیں کہتے. اگر آپ وہ ساری ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، فوٹیج اٹھا کر آپ چلا دیں، تو ہمارے بھائی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ابھی انگلی کا اشارہ ہوگا، امپائر جو ہے وہ انگلی اٹھائے گی. تو وہ انگلی اٹھانے والا کون تھا؟ اور پھر یہ اور ان کے کزن مولانا علامہ طاہر القادری صاحب جو اپنے بچیوں مدرسے کے، بلکہ جو ان کا سٹاف تھا ان کے شیرخوار بچوں کے ساتھ جب تشریف لائے تھے تو وہ کس سے جا کر ملے، کس کے آگے چھوڑا، کس کو کہا کہ حافظ صاحب اس دھرنے کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں یا ناکام سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، ہمارا دھرنا نہیں ہے، میں صرف یہ موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں جو بات کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے دھرنے کے پیچھے کون تھا اور وہ کس کو پکارتے تھے، وہ کس کو امپائر قرار دے وہ رہے ایک تھے؟ کامیاب دھرنا تھا یا ناکام دھرنا تھا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. کون سا دھرنا؟ حکومت تو نہیں گئی اس کے بعد، جو عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، طاہر القادری صاحب نے دیا تھا، وہ کامیاب تھا یا ناکام تھا؟ دیکھیں وہ تو واپس آ گئے نا، وہ تو واپس ہو گئے. اس حکومت نے اپنی مدت پوری کر لی. اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر ساری اپوزیشن بھی وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور وہ اکیلے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ ساری اپوزیشن ایک طرف ہے اور عمران خان کی پارٹی اکیلی ہے، اور وہ لوگ جو ان کے حلیف ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آج کھڑے نظر نہیں آئیں گے. حلیف کس کو کہہ رہے ہیں؟ حلیف ان کے جو حکومت میں شامل ہیں، جو پارٹیاں ہیں، مطلب پی این پی مینگل ہے، میں کوئٹہ بیٹھا ہوا ہوں، انہوں نے ان کی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدالت میں گئے اور انہوں نے کہا کہ 52,000 ووٹ جعلی ہیں. ان کے آپ بیانات پڑھیں، وہ مطمئن نہیں ہے ان سے، ایم کیو ایم والے مطمئن نہیں ہیں ان سے، لیکن جن کا جبر ہے، جب صورتحال بدلے گی تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. اوکے، جب صورتحال بدلے گی تو دیکھیں گے کیا ہوگا. کمل شاہ صاحب آپ کے لیے ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے جو 2014 میں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فریہ فار انوائٹنگ. صورتحال وہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت سیاسی جماعت ڈیل کری تھی. اس وقت جو جماعت ہے وہ کہنے کو سیاسی ہے لیکن مذہب کا کارڈ یوز کرتے ہیں، چندہ لے رہے ہیں، مدرسوں کے بچے اکٹھے کر رہے ہیں. اس وقت تو آپ بھی دھرنا کور کرتی تھیں. اسلام آباد کے لوگوں کو تو ریلیجن میں ایک منٹ آتی ہوں، میں نے ان کے پورا آرگیومنٹ سنا، میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوئی مدرسے کے بچوں کو یا چندہ اکٹھا کر کے ہم نے پولیٹیکل دھرنا نہیں دیا تھا. ہم نے پہلے 1 سال سارے کمپیٹنٹ فورمز پہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا. ایک ایشو تھا کہ 4 حلقے کھول دیں اور ہم نے اس کے دھاندلی کے ثبوت جمع کروائے تھے. یہ بھی مولانا اپنے 2 حلقوں سے جائیں، یہ 25-30 ہزار کے ووٹوں سے ہارے ہیں مولانا فضل الرحمان. وہاں سے کوئی وائٹ پیپر ایشو کر دیں، کوئی دھاندلی کے ثبوت تو دیتے، کوئی ٹریبیونلز میں جاتے، زیرو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ طاہر القادری صاحب کی بات کری ہیں. نواز شریف کی حکومت تھی، ماڈل ٹاؤن میں ان کے 14 لوگوں کا قتل ہوا تھا. وہ بھولنا نہیں چاہیے، وہ بہت بڑا تاریخی سانحہ ہے جس کو ٹی وی نے کور کیا اور اسٹریٹ فائر مارے گئے. ان کے کسی کو کس نے جا کے چھیڑا؟ ابھی ان کو چھیڑا ہے کسی نے؟ ابھی نہیں. آپ ان کی جو مذہبی جماعت ہے یا جس مذہبی اسکول آف تھاٹ سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اس میں کسی اسٹیٹ نے اگریشن تو نہیں کیا نا، خدا نخواستہ کہ یہ اس نظریے پہ آ رہے ہوں. تیسری بات ہے، میں جو
حافظ حسین احمد صاحب کو میں بہت مبارکباد دوں گی. ماشاءاللہ کشمیر کا نیریٹو انہوں نے تباہ کر دیا. پورے میڈیا سے انہوں نے کشمیر کے نیریٹو کو مائنس کر دیا ہے, جو ہم نے اتنی محنت سے کھڑا کیا تھا اور جو انڈیا پہ پریشر آ رہا تھا. یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ JUIF جو ہے آف شوٹ ہے جمعیت علماء ہند کی, جنہوں نے ابھی فتویٰ دیا ہے وہاں پہ کہ وہ اٹوٹ انگ ہے کشمیری ہندوستان کا. یہ بالکل ان کے میڈیا کو اس وقت جو ہے نا سپر سٹار اگر کسی کو وہ دکھا رہے ہیں وہ مولانا ہے. میں بہت مبارک دوں گی ان کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. 10 سال پہلے کشمیر کمیٹی کی روٹیاں کھائی ہیں, اب جو کشمیر کا نیریٹو اٹھایا پوری دنیا میں بنایا, تو پورے پاکستان کے انہوں نے جو 2.5% پولیٹیکل ووٹ لیتی ہے جماعت پورے پاکستان میں سے, اور ہمیشہ 6-7 سیٹوں سے زیادہ کی یہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے, وہ آج اس طریقے سے ٹرین کا انجن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں, وہ پرائم منسٹر کے. اچھا ان سے میں پوچھتی ہوں, اگر یہ الیکشن ریگڈ تھے اور دھاندلی تھی, انہی اسمبلیوں سے یہ صدر مملکت بننے کی تیاری کر رہے تھے مولانا صاحب؟ دینی جماعت کے ہیں نا, ان کا تو ہمیں تو یو ٹرن کے تانے پڑتے ہیں, ہم تو اپنے کال و فیل کے چلو مان لیتے ہیں, ہم مکر جاتے ہیں. مولانا کتنی دفعہ اپنی زبان بدلیں گے؟ ایک ہسٹورک ان کی ایونٹ ہے, جب یہ مشرف کے پارٹنر تھے, تو یہ آج کے جو نواز شریف صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی جن دونوں کے ساتھ انہوں نے حکومتی حلوے کھائے ہیں, ان کو یہ کیا کہا کرتے تھے, ان کے کردار کو یہ کیا کہا کرتے تھے. اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ان کے ساتھ بیٹھے تو اس کے بعد مولانا صاحب نے اگر قرآن و سنت کو پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو میں ایک بالکل اس طفل مکتب ہوں, مجھے تو خیر اتنا علم نہیں ہوگا جتنا وہ شاید کہتے ہیں. کسی انسان کو اس کے مذہب پہ جج کرنا اور فتوے لگانا جھوٹے کہ بھئی یہ تو یہودی ایجنٹ ہے, اور اس پہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گی. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو یہ لے کر آ رہے تھے مارچ, اس کا ٹائٹل کیا تھا, اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ یہ آزادی مارچ میں کیسے کنورٹ ہوا؟ پہلے تو یہ ناموس رسالت پہ آ رہے تھے, پہلے انہوں نے یہودیت پہ, اس کے بعد انہوں نے جناب پھر قادیانیت شور مچا دیا. جب وہاں پہ بھی جب UN میں اور ساری وہ ہوئی تقریر اور وزیر اعظم کی ذات اور کردار کشی سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, اب انہوں نے آزادی مارچ. آزادی کس کی؟ کشمیر کی تو آزادی پہ اللہ معاف کرے کبھی نہیں بولیں گے, اس کا تو انہوں نے جو ستیہ ناش کیا ہے کشمیر کے نیریٹو کا, اور جتنے یہ سپر سٹار بنے ہیں میں تو اس پہ واقعی ان کو مبارک کا سمجھتی ہوں. لیکن ایک چیز 2014 کے دھرنے اور اس میں سملیرٹی یہ ہے کہ جن جماعتوں نے ہمیشہ مکمکا کی سیاست کی اور ہمیشہ ڈیموکریسی بچائی, 2014 کی آپ آن ریکارڈ اٹھا کے سن لیں, جنرل صاحب انڈورس کریں گے, آپ کے میڈیا میں موجود ہیں, ہمارے یہ جو بہت عظیم شان مولانا صاحب نے کہا یہ آروز کا الیکشن تھا 2013 اور اس میں دھاندلی ہوئی. نواز شریف صاحب کے اگینسٹ زرداری نے بھی کہا آروز کا الیکشن تھا. ہر جماعت نے یہ الزام لگایا کہ یہ ریگڈ تھا اور آروز کا الیکشن تھا, اور فیفن کی رپورٹ آج کے الیکشن 2018 یہ پروف کرتی ہے. لیٹ می جسٹ منٹ, یہ لاسٹ لائن ہے کہ یہ سارا جو اب کا الیکشن ہے یہ اس سے بہتر الیکشن, اور انہوں نے آج تک کوئی وائٹ پیپر نہیں دیا. اس کے باوجود جس وقت ہم نے دھرنا دیا اور 1 سال ساری محنت کے بعد یہ ساری جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کو ڈیموکریسی بچانے کے لیے اکٹھی ہو گئی. انہوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو, ٹوٹی لنگڑی لولی ڈیموکریسی بھی بہتر ہوتی ہے. آج کیا کہہ رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی اپوزٹ, کیونکہ مکمکا کی ساری جماعتیں پھر کٹھی ہیں. آج سیاست جب یہ باہر ہیں تو آج باہر جو ہے وہ حکومت گرا کے سیاست اور ڈیموکریسی کو بچا رہے ہیں. تو یہ سملیرٹی ہے کہ کل بھی وہ کٹھے تھے, کل بھی کٹھے تھے, آج بھی کٹھے ہیں جی. اور اسی مولانا صاحب کے بیٹے جس پارلیمنٹ پہ وہ فتوے دیتے ہیں, جس دھرنے کو وہ شیطانی دھرنا کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے استغفر اللہ یہ کبھی نہیں ہوگا, آج وہ دینے کے لیے کہاں سے جسٹیفائی کرے. میں ان کو کہوں گی, دعوت دوں گی مولانا صاحب کو کہ اپنے بیٹے سے سب سے پہلے استعفیٰ لیں, اور اس جو غلط پارلیمنٹ ہے بقول ان کے, اس سے ان کو پہلے وڈرا کرنا چاہیے. اوکے, اپنے بیٹے سے پہلے استعفیٰ لیں, ہم وقفہ لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. کیا حکومت مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو روک سکے گی؟ کچھ اہم سوالات جو کنول شوذب صاحبہ نے اٹھائے. شاہ پرویز ملک صاحب, I'll come to you. JUIF اسلام آباد مارچ پر حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی بجائے رہبر کمیٹی کے پاس معاملہ چلا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی کیا پالیسی ہے؟ کیا وہ چاہے گی کہ بات چیت ہو, معاملات ٹھیک ہوں, یا آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو آگے رکھیں اور یہ بات آگے تک جائے؟
ان کی آواز چلی گئی ہے. تھینک یو فریہ جی شائستہ صاحبہ if you can جی تھینک یو فریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں مجھے واقعی آئی اگری ود مائی جو کلیگ بیٹھی ہیں کہ اس وقت وہ حالات نہیں ہیں جو اس وقت تھے. بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں, اس وقت اور اس وقت کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب انہوں نے دھرنا دیا تھا 124 بڑا فخریہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں انہوں نے اپنا 124 دن کا دھرنا ہونا چاہیے تھا. واقعی وہ حالات نہیں ہیں وہاں وہ. اچھا پلیز آپ اپنی باری پہ بولا کریں, میں نے کہا ہے. تو اس وقت وہ حالات نہیں ہیں. اس وقت ماشاءاللہ اکانومی واز GDP واز 5.8. اس وقت معیشت کا پہیہ چل رہا تھا. اس وقت انفلیشن واز, پلیز کمل پلیز لیٹ می اسپیک. اس وقت جو انفلیشن تھی وہ سنگل ڈیجٹ میں تھی. آج جہاں انفلیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس وقت فورن انویسٹمنٹ کتنی آ رہی تھی وہ دیکھ لیں. اس وقت ایکسپورٹس مارجنلی اس وقت انکریز ہوئی ہیں بیکاز کرٹیل ہوئی ہیں امپورٹس. اچھا اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ واز کمنگ. آپ اس وقت دیکھ لیں کہ کسی نے انہوں نے کھڑے ہو کے کسی نے سول نافرمانی کی کال کسی نے نہیں دی ہے. اس وقت جو کچھ ہوا وہ اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے یہ میری بہن نے یہ بات تو بالکل صحیح کہی ہے کہ اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں بہت فرق ہے. ناؤ کمنگ بیک شائستہ صاحبہ پھر تو اور بھی زیادہ مسئلہ ہوگا کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کا موقف یہ تھا کہ دھرنے سے اکانومی ڈاؤن ہوئی ہے. بالکل اگر اکانومی پہلے سے بھی ڈاؤن ہے تو اور زیادہ خطرناک بات ہے. خطرناک بات ہے, لیکن ہم یہ کب تک الاؤ کرتے رہیں؟ ملک تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کیا حالات ہیں. کون ہے جو سراپا احتجاج نہیں ہے؟ ڈاکٹرز, تاجر, نرسیں, فیکٹریاں, کارخانے بند ہیں. یہ لنگر خانے کھول رہے ہیں. یہ بے گھر کر دیا ہے انہوں نے لوگوں کو. لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے. لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے. لوگوں کے پاس دینے کو بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کب تک انتظار کریں گی جب لوگ مر جائیں گے؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں, پورا فیصلہ باد بند ہو رہا ہے. لوگ بزنس مین روتے ہوئے ان کے پاس نہیں آ رہے, روتے ہوئے جہاں پاور ہے وہاں جا رہے ہیں. ان کے پاس نہیں کوئی آ رہا, شکایتیں لے کے وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ پاور ہے. تو آج یہ کہتے ہیں حالات اچھے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام حلقے کھول لو. فریہ مجھے بتائیں کہ جب عمران نیازی صاحب کا اپنا حلقہ کھلنے کے لیے دی تو یہ کورٹ کے پیچھے جا کے چھپ گئے تھے اور انہوں نے وہ حلقہ نہیں کھلنے دیا. یہ جو کھلا ہے حلقہ, جو ہمارے ڈپٹی سپیکر ہیں, 62,000 جعلی ووٹ. آپ کوئی حلقہ کھول لیں, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ حکومت ایک ریت کی دیوار پر کھڑی ہے, وہ کس طرح گرتی ہے یہ آپ دیکھیں گے. انہوں نے اپوزیشن کو اکٹھا کیا ہے, انہوں نے اپوزیشن کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن, ہر ان کے نزدیک یہ باہر جاتے ہیں, ملک میں ہوتے ہیں, ان کا ایک ہی نعرہ ہے. مجھے بتائیں فورن انویسٹمنٹ 50% کم ہو گئی ہے. آٹو موبائل انڈسٹری کے 40,000 لوگ لے آف ہو گئے, 40,000 لوگ لے آف ہو گئے. یہ آج بات کر رہے ہیں اکانومی کی, اور جو ان کی سیریس ہے نا 70% بڑی ہے. آپ چپ کر جائیں, پلیز چپ کر جائیں and learn to speak on your turn. آپ بولتی رہنا, میں نے آپ کو چپ کرایا. بات کرنا سیکھیں آپ. چلو ان کی بات سن لیں, you can correct اور me. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے سارا پتا ہے بات کریں گے. ان کی سیریسنس, آپ اتنے جھوٹ بولتی ہیں, آپ کو اسٹیٹسٹکس پتہ نہیں ہوتے اور غلط باتیں کوٹ میں. I will not sit. اگر یہ اس طرح کی بات, she has to learn to be quiet. ان کو سیکھنا پڑے گا چپ رہنا. آپ مجھے بتائیں ان کی سیریسنس, بات ختم کر لیں, ان کی سیریسنس یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ مولانا صاحب کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, دوسری طرف کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیریس نہ لو اور ان سے کوئی ضرورت نہیں ہے سیریس لینے کی. ایک آدمی کہتا ہے کہ ان کو دھرنا دیں گے تو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ کھڑے بھی ہو سکیں. ایک کہتا ہے کہ ہم ان کو انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے اسلام آباد میں. یہ ان کی پالیسی کیا ہے, یہ کیا چاہتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں گھبرائے ہوئے ہیں, کیوں ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں؟ ان کو بھی تو اجازت ملی تھی نا. ہمارا اپوزیشن کا یہ آئینی, قانونی, مورل رائٹ ہے کہ ہم احتجاج کریں
اور ہم اپنے لوگوں کے لیے نکلیں اور آواز اٹھائیں، ورنہ ہم لوگوں کے نمائندے ہونے میں فیل ہو ٹو دی جاتے ہیں۔ ایکسٹینٹ کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چلی جائے، اس حد تک آپ سمجھتی ہیں یہ رائٹ دیکھیں ہے؟ الیکٹڈ گورنمنٹ، That is میری okay، بات سنیں، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی ہے پارٹی، بالکل وہ فریہ، ووٹوں سے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ فریہ بالکل، لیکن دیکھیں ووٹ دینے والا اور جس ووٹ کو ہم عزت دینے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو لوگ ہیں نا، اور اگر وہ ووٹ دینے والا ہی نہیں بچے گا، اگر آپ اس ووٹ دینے والے کو ختم کر دیں گے تو ووٹ کی عزت کہاں رہ جائے گی؟ اس لوگ یہ سمجھیں گے کہ پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ جو ووٹ شیر پہ لگا بس وہی ووٹ ہے، بالکل نہیں کسی نے فریہ، کہیں اور ٹھپا لگا دیا آپ تو وہ مجھے ووٹ نہیں بتائیں ہے۔ یہ کوئی ایک اپنی اچیومنٹ بتا دیں، ایک، سوائے پناہ گاہیں اور سیلانی ٹرسٹ، کسی اور کے اوپر اپنی تختی لگا کے لنگر خانے کھولنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے؟ کوئی کام آپ مجھے بتائیں۔ ہم یہ بہت کامیاب کشمیر پالیسی کا آپ ذکر کرتے ہیں، میں تو آج بھی میرا دل دکھتا ہے۔ مجھے بتائیں کیا پاکستان اتنا بھی نہیں کہیں جا کے شور مچا سکتا اور اگریسو پالیسی نہیں اپنا سکتا کہ وہ وہاں جو 2.5 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، جہاں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، دوائیوں سے، ریپ ہو رہی ہیں خواتین، ان کے لیے ہم کچھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہاں کالی پٹیاں بانٹ رہے ہیں، اور ہم ایران کی اور سعودی ضرور کریں ثالثی، لیکن اپنے گھر کی آگ کو تو بجھا لیں پہلے، اپنے گھر کی جو ہاتھ ہلانے جھگڑے ختم کر رہے ہیں، اپنی اپوزیشن سے تو بیٹھ کے ان کے جھگڑے کو ختم کر لیں، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، وہ دشمن ہیں، وہ دشمن ہیں، اور جو دشمن ہیں وہ اپنے ہیں۔ اوکے، ان یہ لاسٹ پروگرام جنرل صاحب آپ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ سے قصور یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کیا، آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپشن کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا، اور مذاکراتی کمیٹی کتنی کامیاب ہوتی لگتی ہے آپ کو؟ نہیں، مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ مذاکرات سے پہلے ہماری جو اپوزیشن ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپوزیشن جمہوریت کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے الیکشن لڑا، الیکشن جیتا، حکومت بن گئی تو یہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی جو ہے وہ ان کی بھی شمولیت سے ہے جو اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پھر ہر کوئی اپنے اپنے طرف جائے گا، جس کا، اور اپوزیشن نیچرلی ایک وقت پہ آ کے فرسٹریٹ ہو جائے گی۔ دوسری طرف ہے پارلیمنٹ، وہ آپ کی ڈیموکریسی کی بنیاد ہے، وہ ماں ہے ڈیموکریسی کی، اور اگر سب ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں تو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ فعال ہو، جو نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ دو جڑیں ہیں، بنیاد ہیں اس مسئلے کی جو آج آپ کو پیش آ رہا ہے۔ ورنہ لانگ مارچ کرنے چاہتے ہیں آپ، دھرنا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں، لیکن پارلیمنٹ ہو تو اس میں ڈسکس ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور لوگ اپنا غم و غصہ نکال لیتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈیبیٹ میں ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں، اور بہت ساری چیزیں وہاں حل ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہو سکتا ہے وہاں بات اگر ہوتی تو لانگ مارچ وغیرہ تک کی نوبت آتی نہ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک ہمارے سسٹم میں اس وقت پرابلم بہت بڑی چلی آ رہی ہے، اس کو دور کرنا ہوگا۔ بٹ ایٹ کاسٹ آف واٹ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ریڈی ہیں آنے کے لیے۔ کل جو ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں، بارڈر کی صورتحال کیا ہے، انڈیا پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے۔ وہ آپ کو بتاؤں، وہ مجھے الگ شکوہ ہے۔ اکانومی کی صورتحال شاید صاحب نے بتا دی، وہ میں الگ، میں اکانومی پہ بھی اور اس پہ بھی بات کروں۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا بہت بڑا المیہ، سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہر فرد کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ مولانا کا بھی نکال لیں، جب ان کا دھرنا تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس حکومت کا آئینی فرض ہے کہ وہ ان کو اٹھا کے یہاں سے باہر مارے۔ اب اگر مولانا کو ماریں گے تو فطور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ عمران خان کا دیکھ لیں تو ان کی بھی باتیں اس وقت کچھ اور تھیں، آج کچھ اور۔ دھرنے کے وقت میں وہ کیا کہہ رہے تھے اور آج مولانا کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کا دیکھ، شہباز شریف کا دیکھ لیں، کوئی یعنی ایک بھی پولیٹیشین کی بات وہ نہیں ہے جو اس نے کبھی اپنے وقت میں ایک وقت پہ کہی اور دوبارہ اسی پہ قائم رہا۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کافی عرصے سے مسلسل ایل او سی پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔
کل یہ ہوا کہ بھارتی فوج نے آزاد کشمیر میں آبادی پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 1 فوجی جوان اور 4 شہری شہید ہو گئے۔ پاک فوج نے اس کا بھرپور جواب دیا، جس کے نتیجے میں 9 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ منہ توڑ جواب کے بعد بھارتی حکومت نے سرجیکل سٹرائک کا ایک جھوٹا راگ الاپنا شروع کیا۔ جب بھی بھارت کی کسی ریاست میں الیکشنز ہوتے ہیں تو مودی سرکار سرجیکل سٹرائک کا ایک ڈرامہ رچاتی ہے۔ یہ بات خود بھارت میں کہی جا رہی ہے۔ لیٹس واچ اٹ۔ حافظ حسین احمد صاحب، ہر معاملہ ایک طرف، لیکن اس وقت جو ایل او سی کی صورتحال ہے، جو کشمیریوں کی صورتحال ہے، آپ کا خیال ہے، جو کنول صاحبہ نے کہا وہ تو ان کی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، بٹ واٹ ڈو یو تھنک ایز پاکستانی کہ یہ کسی بھی طریقے سے کشمیر کو فائدہ پہنچائے گا آپ کا دھرنا یا آپ کا مارچ؟ دیکھیے فریحہ، بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اور تنازع جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنی پرانی ہے۔ یقیناً اس وقت ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں مودی کے یاری کی اور جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بنیادی بات جس طرح جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ کیا اگر کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال تھی، کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ایک اے پی سی بلاتے، اپنے معاملات کو آگے پیچھے رکھتے اور فوری طور پر کشمیر کے حوالے سے لائے عمل طے کرتے۔ ایل او سی پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایل او سی کی طرف جائیں، مارچ کریں، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں جا کر تقریر کی کہ اگر میں ناکام ہوا جنرل اسمبلی سے تو میں خود ایل او سی عبور کروں گا۔ واپس آ کر کہنے لگے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی یہاں کنٹینر اسلام آباد میں لا رہے ہیں، وہاں ایل او سی پر بھی کنٹینر حکومت لے کر جا رہی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کشمیری کس طرف دیکھیں گے؟ کشمیری اس وقت کتنے دنوں سے کس حالت میں ہے، اور اس وقت ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے، اور ہم ایران کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے یمن کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم سعودی عرب کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے افواج موجود ہے، جنرل صاحب موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم پہ بڑی تانہ زنی کریں، لیکن کیا اگر آپ 70 سالہ تاریخ کو دیکھیں گے تو اس وقت جنرلوں نے یہاں کس طرح حکمرانی کی، یہاں پر آئین کو کس طرح پامال کیا گیا، جب اکانومی کی حافظ صاحب وقت بڑا کم ہے، اس پہ کامنٹس دینا چاہیے کہ صاحب سوری معذرت کے ساتھ کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ نہیں، آپ ہمیں اگر ہمیں آپ وقت نہیں دیں گے، اگر ہم ایسی بات کریں گے تو آپ کے لیے حافظ صاحب صرف 4 منٹ ہیں، باقی مہمان بھی موجود ہیں۔ دیکھیں میں خاموشی سے فریحہ میں خاموشی سے یہاں بیٹھا رہا ہوں، اگر ایک بات آپ نے نہیں سننی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے گا؟ جب امریکہ کو افغانستان میں ضرورت ہو تو یہاں مارشل لا لگایا جاتا ہے، جب پھر امریکہ کو پھر افغانستان میں اپنی ضرورت ہو پھر مارشل لا لگایا جاتا ہے، جب اکانومی کے حوالے سے اربوں ڈالر یہاں پر آتے رہے تو پھر وہاں پر اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یقیناً ملک سب کا ہے، لیکن اگر آپ اس کو بیٹھ کر حل کرنا ہے تو سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنا وزن کوئی ادارہ کسی کے پلڑے میں ڈالتا ہے اور دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے تو یہ ملک کے استحکام کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ رائٹ سر، وقت بہت کم ہے، یہ سب سے گزارش ہے صرف حافظ صاحب سے نہیں تھی کہ صرف مختصر اگر بات۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ بار بار 3 چیزیں جو دہرائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ ایران اور اس کا سعودی عرب کا کیوں کرایا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں اور بہت بڑے مفاد میں۔ ہمارے لیے یہ اتنا بڑا چیلنج ہے فارن پالیسی کا کہ ہمیں 2 دوست ممالک، برادر ممالک میں ایک بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ پرابلم رہتی ہے۔ ایران کی اسٹیبلٹی ہماری سیکیورٹی سے جڑی ہے جس طرح افغانستان کی تھی۔ ٹھیک ہے، سو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو یہ کام شروع کیا ہے یہ پاکستان کی بنیادی مفاد میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بار بار اس کا لنگر کا اور اس کو کیا جاتا ہے کرٹیسائز، یہ بھی شرم ہمیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں حکم ہے، یہ ریاست مدینہ اگر کبھی بننی ہے تو اس میں واحد چیز یہ ہوگی کہ یہاں کو بھوکا نہ سوئے۔ یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ حافظ صاحب بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی دفعہ ذکر کیا ہے کہ بھوکے کو جو کھانا نہیں کھلاتا وہ دوسرے
क्या बातें करते हैं बैठ के ठीक, यहाँ? शाइस्ता साहबा, कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेंशन है LOC पे, देखिए, क्या तजिया करते रहे जनरल साहब। फरिया कंट्रीब्यूशन ही होना चाहिए? फरिया कोई इतराज नहीं कर रहा, जनरल साहब को गलत आइडिया हुआ है, जरूर सालिसी करें, बहुत अच्छी बात है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपने घर की तरफ भी नजर मार लें। और वो जो बात की है हाफिज साहब ने कि APC बुलानी चाहिए थी, तमाम लोगों को, तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर और आगे का फैसला करना चाहिए था कि किस तरह मूव फॉरवर्ड करना है। अच्छे कामों की किसी को एतराज नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक तरफ आपकी पॉलिसीज की वजह से कारखाने बंद हो रहे हैं, ताजिर सरापा एहतजाज हैं, हॉस्पिटल